सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम, मैं डॉक्टर फिजा अकबर खान। प्रोग्राम एक लगारी सब पे भारी और मेरे साथ मौजूद वन एंड ओनली नज़ीर लगारी। खबर देने वालों की खबर लेने का सिलसिला हफ्ते के 2 रोज जारी रहता है, यानी हफ्ता और इतवार शाम 7 बजे लाइव आप ये प्रोग्राम मुलाहिजा करते हैं, जिसमें हम खबर देने वालों की अच्छी तरह से खबर लेते हैं। एनालिसिस होता है नज़ीर लगारी साहब का। तो बढ़ते हैं आज के पहले क्लिप की जानिब। पहले क्लिप में एक बड़े एंकर के प्रोग्राम में गुफ्तगू हो रही है। मुकालमा किसके दरमियान हो रहा है जी? फैसल वावडा साहब और लतीफ़ खोसा साहब के दरमियान। क्या गुफ्तगू हुई? क्या एक दूसरे पर ताबड़तोड़ हमले हुए? तनकीद कैसे की गई? लगारी साहब आपकी तरफ आना चाहूंगी। 2 सवाल मैं पूछूंगी लगारी से। पहला सवाल ये कि लतीफ़ खोसा साहब ने जब कहा कि नैब एक इंडिपेंडेंट अदारा है और आज़ादाना तौर पे तहकीकात करेगा, मुझे बड़ा अच्छा लगा कि एक सीजन पॉलिटिशियन होने का उन्होंने सबूत दिया। साथ ही फैसल वावडा साहब पुराने पाकिस्तान नए पाकिस्तान की बातें कर रहे हैं, अब भी इनको करनी चाहिए पुराने पाकिस्तान नए पाकिस्तान की बातें। मुझे सर से पांव तक आग लग जाती है कि कौन सा नया पाकिस्तान, मईशत हमारी डूब रही है, हमारे जो हालात हैं नया पाकिस्तान था। और साथ ही लगारी साहब ये भी जानना चाहूंगी कि इनको शायद याद करते हुए ये भी याद दिलवाना चाहिए था लतीफ़ खोसा साहब को, फैसल वावडा साहब को, कि चले हम तो एक इदारे का रिगार्ड करते हैं। आपने कुछ दिन पहले कहा था कि पब्लिक अकाउंट कमेटी के चेयरमैन शहबाज शरीफ साहब, मैं तो मानता ही नहीं हूँ, मेरे बॉस तो इमरान खान साहब है, मैं तो जवाब देनी हूँ। यानी पॉइंट करने के बाद आप जवाब देनी है, ये कितना नॉन प्रोफेशनल बिहेवियर है। अब फैसल वावडा साहब को इतनी गुफ्तगू करनी चाहिए यहाँ बैठ के? मेरे ख्याल में कुछ वज़रा ऐसे हैं कि जो अपनी गुफ्तगू में एहतियात मलहूज़ खातिर नहीं रखते। शायद उनको ये कहा गया होगा या उन्होंने ये खुद रवैया अपनाया है और ये कह रहे हैं कि किसी का नाम लिया चीफ जस्टिस साहब ने, किसी का नाम नहीं लिया, उन 2 का नाम लिया है कि अपना बिलावल तो मासूम है और बच्चा है, और जो है सैयद मुराद अली शाह का नाम कैसे डाल दिया या आपने एग्जैक्ट कंट्रोल लिस्ट में। तो इस बात का तो इजहार किया गया, कौन है कौन नहीं है इसका मामला छोड़ा गया है नैब के ऊपर। सुप्रीम कोर्ट ने अपनी तरफ से कोई फाइनल ऑब्जर्वेशन नहीं दी है, जो एब्सोल्यूट ऑब्जर्वेशन के कौन मुलविस है कौन मुलविस नहीं है। बहुत एहतियात से गुफ्तगू की थी उस रोज़ जज साहिबान ने, और उन्होंने मामला रेफ़र कर दिया था, वो जो कोई फैसला होगा। वाडा साहब वज़ीर हैं और माशाल्लाह वज़ारत इनको मिली है, और इनको फिर साथ में शायद ये दर्स भी मिला है कि किसी चीज़ को सोचे समझे बगैर कह दें, किसी का कोई बात का वज़न न हो या ना हो, आप उस तरह से वज़न कर लें, और जिस तरह से भी आप जिसको चाहें मुलविस कर दें, जिस तरह चाहें चीज़ों की ताबीर व तशरीह करें, अपने अंदाज में गुफ्तगू करें, और आप एक बात कही गई हो तो उसको दूसरे अंदाज में पेश करें, बिल्कुल उलट अंदाज में पेश करें। तो ये शायद इनके अपने तरबियत का हिस्सा है या सियासी कायदीन का उनको यही समझाना होगा, या अज़ खुद इनके अपने मिजाज में ऐसा ही कर रहे हैं। ठीक है जी। अच्छा लगारी साहब, इससे मैं थोड़ी सी बात ये भी कंक्लूड करूंगी, बल्कि आपकी तरफ आऊंगी, फिर अगले क्लिप की जानिब बढ़ूंगी कि आप ये कह रहे हैं ना मिजाज में ऐसी चीज़ें, तो मेरे ज़हन में अक्सर ये आता है कि हम बड़ों को फॉलो करते हैं, अपने लीडर को फॉलो करते हैं, जो अदम बर्दाश्त है, टॉलरेंस की कमी है। आप देखें ना कि लीडर में भी हमेशा रही, 22 साल जो स्ट्रगल किया, प्राइम मिनिस्टर में कोई बात करना नहीं चाहती, लेकिन 22 साल जब वो अपोजिशन में रहे तो हमने देखा कि उनमें भी बर्दाश्त की शदीद कमी थी। तो मेरे ख्याल से उन्हीं को फॉलो कर रहे हैं तमाम लोग। बहुत सी चीज़ें अब भी सामने आ रही हैं। देखें ना, इमरान खान ने एक पूरे मसाइल बयान किए 22 साल तक, ये मसला है, ये मसला है, ये मसला आइडेंटिफाई करते रहे, और इक़्तिदार में आने के बाद उन्हीं मसाइल को बढ़ाया। यानी यहाँ आप कह रहे थे कि हम लोग हमारे मुल्क में गरीब जो है उसकी बहुत हालत ख़राब है, बहुत हालत ख़राब है उसकी, हमने उसकी हालत को करना है, और गरीब को गरीब तर कर दिया गया, उसके मुंह से निवाला छीन लिया गया, उसके घर से छत छीन ली गई, उसका ठेला छीन लिया गया, और अदालती अहकामात की ताबीर व तशरीह में और अदालती अहकामात को समझने में जिस तरह से ये हुकूमत काम कर रही है और जिस तरह लोगों को बड़ी तेज़ी से बेघर कर रही है, तो ये इस हुकूमत का एक ख़ास अंदाज़ है। और ये नए पाकिस्तान में आई है। नए पाकिस्तान में गुर्बत पहले से बढ़ी हुई, नए पाकिस्तान में बेरोज़गारी पहले से बढ़ी हुई, नए पाकिस्तान में महंगाई पहले से बढ़ी हुई, नए पाकिस्तान में मसाइल पहले से बढ़े हुए। तो नया पाकिस्तान है, और हमने इस नए पाकिस्तान को अभी और कितने दिन देखना है, और किस तरह कितने दिन ये लोग इस तरह से चलाते हैं मामला। ये तो बहुत ही ख़तरनाक सूरत हाल हो गई है।
چلیں ٹھیک ہے جی، ہم اگلے کلپ کی جانب بڑھتے ہیں، بلکہ اگلا کلپ جو میں دکھانے جا رہی ہوں ناظرین آپ کو، لوگ سر پکڑ کے بیٹھ جائیں گے. میں کہہ رہی تھی نا ابھی نگاری صاحب آپ سے کہ مجھے سر سے پاؤں تک آگ لگ جاتی ہے اس کی گفتگو سن کے، اس پر ناظرین کو بھی سر سے پاؤں تک آگ لگ جائے گی کہ یہاں پر پی ٹی آئی کے ایک جو رہنما ہے وہ کیسے سپورٹ کر رہے ہیں. نگاری صاحب آپ کی طرف آنا چاہوں گی. مجھے یہ بات ہی سمجھ نہیں آتی بلکہ ہضم نہیں ہوتی کہ جب بھی کسی کی وزارت کے حوالے سے کوئی سوال پوچھا جاتا ہے، کہیں سے لوز بال کروایا جاتا ہے، اپنی نااہلی کو ماننے کی بجائے کہہ دیا جاتا ہے کہ سیکھنے میں ٹائم لگے گا. یہ وزارتیں ہیں لغاری صاحب یا کوئی بچوں کا کھیل ہے کہ سیٹ پہ بٹھانے کے بعد جاب کرنے کے بعد آپ سیکھیں گے کہ ہمیں سیکھنے کا موقع دیا جائے، کھیلنے کا موقع دیا جائے؟ یہ یعنی مذاق سمجھتے. دوسرا سوال یہ کہ سوال کچھ بھی پوچھا جائے، معیشت ڈوب رہی ہے، گیس کی قلت ہے، بجلی نہیں آ رہی، تو یہ جواب دیتے ہیں کہ ہمارے پرائم منسٹر بہت نیٹ اینڈ کلین ہے. کس کو اعتراض ہے کہ وہ نیٹ اینڈ کلین نہیں ہے؟ تو یہ بار بار کیوں بتاتے ہیں کہ ان کو شک ہے؟ ہمیں کام نہیں آتا مگر عمران خان نیٹ اینڈ کلین ہیں، اور ہم مہنگائی کر دی ہم نے، مگر عمران خان کو دیکھیں نا وہ بہت نیٹ اینڈ کلین ہے. اس ملک کے اوپر جو ہے لوگوں کے اوپر ایک عجیب قسم کا عذاب مسلط کر دیا گیا ہے مہنگائی کی صورت میں، گیس اور بجلی کی قیمتوں کی صورت میں. اب آپ کے بہت زیادہ گیس پرائسز جو ہیں انٹرنیشنل مارکیٹ میں پیٹرول کی پرائسز نیچے چلی گئی ہیں، مگر انہوں نے اس کو ویسے ہی رکھا ہوا، اسی سطح پر رکھا ہے. مگر عمران خان نیٹ اینڈ کلین ہیں، اور پاکستان میں جو ہے لوگوں کو بے گھر کیا جا رہا ہے، در بدر کیا جا رہا ہے، لوگوں سے روزگار چھینا جا رہا ہے، ان سے چھت چھینی جا رہی ہے. اس موسم کے اندر انہیں ایک مصیبت میں مبتلا کر دیا گیا. مگر عمران خان نیٹ اینڈ کلین ہے، اور پاکستان بڑے مسائل کی طرف بڑھ رہا ہے، بڑے مسائل میں دھنستا چلا جا رہا ہے. مگر عمران خان نیٹ اینڈ کلین ہے. وہ گورننس نہیں کر پا رہے ہیں، مگر عمران خان نیٹ اینڈ کلین میں وزراء کی فوج ظفر موج سوائے مخالفین کو لتاڑنے کے اور کچھ نہیں کرتی ہے. مگر عمران خان نیٹ اینڈ کلین ہے، اور بہت زیادہ مسائل بڑھ گئے ہیں لوگوں کے، مگر عمران خان تو نیٹ اینڈ کلین ہے. ٹھیک ہے جی، عمران خان صرف نیٹ اینڈ کلین نہیں ہے بلکہ ان کی بہن بھی بہت زیادہ نیٹ اینڈ کلین ہے، علیمہ خان صاحبہ، جو کہ ان کا ایشو زبان زد عام ہے، ٹویٹر پہ ہاٹ ایشو رہا ہے. جس چیز کو لغاری صاحب، یا اگر میں پروجیکٹ کا ورڈ یوز کروں زیادہ بہتر ہوگا، ایک پروجیکٹ کو آپ نے اتنا تنقید کا نشانہ بنایا، تند و تیز تنقید کے نشتر برسائے، اس کے بعد آپ نے مسترد کر دیا اور آپ اس سے فائدہ بھی اٹھاتے ہیں. کیا یہ کھلا تضاد نہیں؟ دوسرا ہی پوچھوں گی کہ جب کوئی اور اس سے فائدہ اٹھائے گا، جو فائدہ دے گا وہ بے وقوفی ہے، یہ خود فرماتے رہے. جب آپ فائدہ اٹھاتے رہے تو پھر بہت بڑی عقل مندی ثابت ہو گئی. ایمنسٹی اسکیم لائی گئی تھی، اور پاکستان کا سابق حکومت نے سمجھا کہ ہم بحران کو حل کریں گے اور پیسہ آ جائے گا اس طرح سے. اور یہ کالا دھن جو تھا، اور وہ پیسہ جس کی کوئی منی ٹریل نہیں ہے، وہ پیسہ جس کا کوئی ثبوت نہیں ہے، جس کے اوپر ٹیکس پے نہیں کیا گیا ہے، پاکستان کے لوگوں کو معلوم نہیں ہے یہ کس طریقے سے آیا ہے. اس کے کئی ذرائع ہیں. دیکھیں کالا دھن کہاں سے آتا ہے. کالا دھن آتا ہے ٹیکس چوری سے، کالا دھن آتا ہے ڈرگ بیچنے سے، کالا دھن آتا ہے اسلحہ بیچنے سے، کالا دھن آتا ہے غیر قانونی کام کرنے سے، کالا دھن آتا ہے پاکستان کے عوام کے جائز حقوق کو مار کر اور اس پیسے کو جمع کر کے وہ جو ہے رکھا جاتا ہے، تو وہ کالا دھن بنتا ہے. تو کالا دھن آیا. پہلے تو یہ منی ٹریل معلوم ہونا چاہیے کہ محترمہ علیمہ خان کے پاس جو یہ پیسے آئے تھے، اور جو اربوں روپے کے یہ ٹیکس ایمنسٹی لی گئی ہے، ایمنسٹی لی گئی ہے، تو یہ پیسے آئے کہاں سے تھے؟ منی ٹریل کیا تھی اس کی، اور ٹیکس کیوں نہیں پے کیا گیا تھا، اور یہ پیسے کن ذرائع سے حاصل کیے گئے تھے؟ کم از کم وہ منی ٹریل جو ہم پچھلے پورے عرصے میں میاں نواز شریف سے، اس کے خاندان سے مانگتے رہے ہیں، وہ منی ٹریل یہ دے دیں کہ جناب پیسہ یہ ہے، اتنا پیسہ ہے، اور اتنے پیسے کی یہ منی ٹریل ہے، اس طرح سے یہ پہنچا تھا. اور یوں پھر ہم نے ایمنسٹی کیوں لی، کس لیے سے ایمنسٹی لی تھی، اور پھر لوگوں کو پتہ چل جائے گا. مسئلہ یہ ہے کہ جو چیز دوسروں کے لیے خراب ہے وہ آپ کے لیے بھی خراب ہے، جو دوسروں کے لیے حرام ہے وہ آپ کے لیے حرام ہے. ایک چیز کیسے ہو سکتی ہے کہ نواز شریف کے لیے حرام ہو، کسی اور کے لیے حرام ہو، آپ کے لیے حلال بن جائے، آپ کے خاندان کے لیے حلال بن جائے، آپ کے خاندان کے عزیز و اقارب کے لیے، آپ کے عزیز و اقارب. چلیں، آپ نے بڑی اچھی بات کی کہ جو دوسروں کے لیے خراب ہے وہ آپ کے لیے بھی خراب ہے. اور آپ کی بات سے بات نکالوں گی اگلے کلپ کے لیے کہ لغاری صاحب بہت سے لوگ پریشان ہو رہے تھے بحریہ ٹاؤن کے حوالے سے کہ ایشو ہائی لائٹ ہو رہا ہے، کورٹ تک جا رہا ہے، تو بہت سے لوگ کہہ رہے تھے کہ اگر وہاں سے کوئی مسئلہ بنتا ہے تو جن لوگوں کی انویسٹمنٹ ہے ان کو بھی مسئلے کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے. لیکن ان کے لیے ایک اچھی خبر ہے، اب تو الحیات ٹاور سے بات شروع ہوئی ہے، کیونکہ وہاں پر جو ہے وہ ان کو کلیئر کیا گیا ہے، اور الحیات ٹاورز میں بڑی شخصیات، بہت بڑی شخصیات کے وہاں پر وہ تھے، وہ اپنا ان کے گھر تھے، اور انہیں
تحفظ ملنا تھا وہ ملا ان کو، اور بنی گالہ میں وزیر اعظم رہتے ہیں، ان کا ریگولائز ہو گیا، یہ الحیات ریگولائز ہو گیا. تو اور اسی طرح سے میرے خیال میں بحریہ لاہور کو بھی شاید کلیئر کیا گیا ہے یا کلیئر کیا جا رہا ہے، یا اس طرح سے کراچی بحریہ ہے اس پر جو بادل تھے اور ہزاروں لوگ پریشان تھے. میں نے کبھی اتنے لوگوں کو پریشان نہیں دیکھا ہے جن لوگوں نے اپنی زندگی بھر کی جمع پونجی، اپنی ریٹائرمنٹ کے بعد ملنے والی پنشن، اپنے بہت سے پیسے اپنے عزیز و اقارب سے بیرون ملک سے منگوا کر پیسے جو خرچ کیے تھے اور انہوں نے اس پر لگائے تھے، وہ سب لوگوں کو ڈوبتے ہوئے لگ رہے تھے. تو اگر اس طرح سے الحیات کو مل سکتی ہے کوئی ایمنسٹی یا ان کے لیے کوئی رعایت ہو سکتی ہے، اور جو رعایت ہو سکتی ہے بنی گالہ کے لیے، تو اس طرح کی رعایت یقیناً ان لوگوں کے لیے بھی ہوگی جنہوں نے بحریہ میں اپنا انویسٹ کیا ہے. بہت زیادہ جو لوگوں نے اپنی زندگی بھر کی کمائی لگا دی ہے، تو ان کے لیے بھی یقیناً کوئی نہ کوئی راستہ ایسا نکلے گا جس سے لوگوں کو سکون ہو، اطمینان ہو. ٹھیک ہے جی، بحریہ ٹاؤن کے انویسٹرز ہیں جنہوں نے انویسٹمنٹ کی، ان کو تو سکون مل گیا، لیکن بھارت میں بسنے والے مسلمانوں کو سکون نہ جانے کب ملے گا. جب تک مودی سرکار ہے تب تک تو وہاں پہ سکون ملنے کے کوئی چانسز نہیں ہیں. بریک کے بعد خبر لیں گے بھارت کی. ویلکم بیک ناظرین. اب ہم بات کریں گے بھارت کی، یعنی خبر لیں گے بھارت کی. اور بھارت میں ہم نے دیکھا کہ آئے دن اس طرح کے واقعات پیش آتے ہیں جن کے لیے انتہا پسندی کا ورڈ یوز کریں، شدت پسندی کا ورڈ یوز کریں تو غلط نہیں ہوگا. بھارت جو خود کو سیکولر انڈیا کہلواتا ہے، وہ خود اپنی دھجیاں اڑا دیتے ہیں سیکولر ٹرم کی، کہ میرے خیال سے وہ خود بھی فیملیئر نہیں کہ سیکولر کا مطلب آخر ہوتا کیا ہے. مذاہب کی آزادی ہوتی ہے، لیکن وہاں پہ کسی مذہب کو آزادانہ زندگی گزارنے کی اجازت نہیں ہے. گائے کا گوشت کھانے پر چھریاں چاقو لے کے لوگ آپ کے پیچھے لگ جاتے ہیں، آپ کو مارنے پر آ جاتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ سیکولر انڈیا ہے، اور میرے خیال سے واقعی بہت بڑا سیکولر انڈیا ہے. آج بھی ہم بہت سے کلپس آپ کے ساتھ شیئر کریں گے. پہلا کلپ آپ کے ساتھ شیئر کریں گے جی، انسانی حقوق تنظیم کی کارکن ہیں، انہوں نے بین الاقوامی ٹی وی کو ایک انٹرویو دیا ہے. انہی کی زبانی جانیے کہ انہوں نے کن الفاظ میں بتایا کہ مودی سرکار کتنا ظلم کر رہی ہے وہاں پہ بسنے والے مسلمانوں پہ، اقلیتوں پہ. انسانی حقوق تنظیم کی ایک کارکن ہیں جو کہ انٹرویو دے رہی تھی ایک بہت بڑے چینل کو، BBC کو. تو لغاری صاحب آپ کی طرف آنا چاہوں گی. یعنی اندر سے بھی آوازیں اٹھ رہی ہیں. ہم لوگ تو اکثر شور مچاتے ہیں، بلکہ ہم مچاتے رہیں گے، اس کو شور مچانا بھی نہیں کہیں گے. ہم آواز اٹھائیں گے وہاں پہ مسلمانوں کے ساتھ کیوں ظلم ہو رہا ہے، بلکہ عیسائیوں کے ساتھ بھی ہوگا، سکھوں کے ساتھ بھی ہوگا، کسی بھی انسان کے ساتھ ظلم ہوگا تو ہم آواز اٹھائیں گے. مسلمانوں کو معاشی طور پہ دیوار کے ساتھ لگایا جا رہا ہے، اس کے ساتھ یہودی بنانے کی کوششیں کی جا رہی ہیں. ان خاتون نے واضح الفاظ میں کہا، کیا کہیں گے لغاری صاحب؟ ایک تو یہ کہ بھارت مودی دور میں جو ہے ایک تمام اقلیتوں کے لیے ایک جہنم بن گیا ہے. مسلمانوں کے لیے، سکھوں کے لیے، جین کے لیے، عیسائیوں کے لیے، بدھ ماست کے لیے، اور تمام مذاہب کے ماننے والے لوگوں کے لیے، اقلیتوں کے لیے جو ہے ایک عذاب بن گیا ہے. اور اس کا اظہار جو ہے یہ ارون رائے کر رہی ہیں. ارون رائے نے پہلے بھی جب مودی نے قتل عام کرایا تھا احمد آباد میں تو ان کی رپورٹ آئی تھی، اور ایسی زبردست رپورٹ، اتنی ڈیٹیل انہوں نے دی تھی. 2003 کے جو قتل عام ہوا تھا احمد آباد میں اور دیگر شہروں میں جو مودی نے کرایا تھا، اس کے پوری کی پوری ڈیٹیل جو ہے انہوں نے دی تھی. آج پھر انہوں نے ایک بڑی ڈیٹیل کے ساتھ آئی ہیں اور ایک بڑے دعوے کے ساتھ بھی آئی ہیں. کتنے شرم کی بات ہے ہندوستان کے لیے اور ہندوستان کے لوگوں کے لیے کہ ریپسٹ جو ہوتے ہیں ان کے لیے لوگ مظاہرے کرتے ہیں اور ان ظالموں کو جو ہے بے گناہ کے ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں اس باعث کی بنیاد پر کہ وہ ان کے مذہب کا ماننے والا ہے، اور معصوم بچوں کے ساتھ ہونے والی زیادتی کو نظر انداز کر دیا جاتا ہے. یہ ہے ہندوستان کا چہرہ، یہ ہے وہ ہندوستان جس کو آگے والی دنیا میں جانا ہے، جس نے آگے ترقی کرنی ہے. ایک خاص طبقہ وہاں پر ترقی کر رہا ہے، لیکن کروڑوں لوگ جو ہیں، 80-90 کروڑ لوگ جو ہیں، ان کو زندگی کے عمل میں، ان کو بہتر خوشحالی میں شامل نہیں کیا جا رہا ہے. لوگ محروم ہیں، لوگ نان شبینہ کو محروم ہیں اور محتاج ہیں. اور آپ کہہ رہے ہیں کہ ہماری اکانومی جو ہے وہ ترقی کر رہی ہے. بھائی ترقی کر رہی ہوگی، آپ کے جو خوشحال ہیں مزید خوشحال ہو رہے ہوں گے، آپ کے پیسے والے مزید پیسے والے ہو رہے ہوں گے، آپ کے مکیش اور امبانی اور دیگر خاندان جو ہیں ان کو بہت زیادہ ترقی ہو رہی ہوگی. لیکن جو غریب ہے وہ پہلے سے زیادہ غریب ہو رہا ہے. جس کے پاس کچھ نہیں ہے اس کے پاس اب اور بھی کچھ نہیں بچا ہے. جس کے پاس ایک وقت
2 وقت کی روٹی نہیں تھی، اب ان کے پاس 1 وقت کی بھی روٹی نہیں ہے۔ یہ حال ہوا ہے ہندوستان کا مودی کے دور میں، جہاں پیسہ ایک طرف کھینچ کر عمرا کو دے دیا گیا ہے اور غریب جو ہیں وہ ایک روٹی کے لیے محتاج ہیں، اور غریب سے غریب تر ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ اور آپ نے شرم کی بات کی تھی لغاری صاحب، ان کو کیا شرم آئے گی؟ آپ کو یاد ہوگا کہ کچھ دن پہلے ان کے جو سابق چیف جسٹس ہے بھارت کے، انہوں نے یہ انٹرویو دیا تھا، انہوں نے بات کی تھی، انہوں نے کہا کہ میں امریکہ میں 6 مہینے رہ کر آیا، ڈیوریشن بھی بتائی، انہوں نے کہا شرم آتی تھی کہ میں بھارتی ہوں، وہاں پر جو انتہا پسندی کے حوالے سے ایک امپریشن گیا ہے اور سپر پاور امریکہ کی بات کرے تھے، ان کے اپنے بھارتی سابق چیف جسٹس جو کہ جسٹس پرووائڈ کرتے تھے، لیکن ان کو شرم واقعی نہیں آتی۔ بلکہ ایک اور ہم کلپ دکھاتے ہیں، اس کو دیکھ کے شرم آ جائے مودی صاحب کو کہ شاعر اب کیا کرنے لگے ہیں، اور یہ جو شاعری ہے، شاعری ذرا سنیے گا، یہ شرم کا مقام ہے نریندر مودی آپ کے لیے۔ تو یہ شاعری آپ نے ملاحظہ کی، اس میں مودی صاحب کا نام ہے، تو لغاری صاحب آپ کی طرف آنا چاہوں گی۔ مودی صاحب کا میرے خیال سے دماغ تھوڑا بہت کام کرتا ہوگا، اس کو اپنی تعریف تو نہیں سنیں گے کہ میں تو بڑا مقبول ہوں، یہ تو نہیں سمجھنا شروع کر دیں گے، اتنی تو سمجھ آئے گی نا کہ یہ بے عزتی ہو رہی ہے، یہ عزت افزائی نہیں ہے مودی صاحب کی۔ یہ تو بہت واضح بات تھی نا کہ جو جرائم پیشہ لوگ ہیں وہ وزیر بن جاتے ہیں، جو اپنی بیگم اپنی شادی کرنے کے بعد بیگم کو بیگم ماننے سے انکار کرتے ہیں، وہ وزیر اعظم بن جاتے ہیں۔ تو یہ بتایا جا رہا ہے اس شاعری کے اندر، یہ شاعری تو ہندوستان کی کابینہ کے وزراء کے منتری وہ ہیں جو جرائم کرتے ہیں، جو مجرم ہیں، اور جو جرائم پیشہ لوگ ہیں، جو لوگوں کو تکلیف دیتے ہیں، لوگوں کو آزار دیتے ہیں، لوگوں کو لوٹتے ہیں، رشوت لیتے ہیں، وہ تو وزیر بن جاتے ہیں۔ اور وزیر اعظم وہ بنتے ہیں جو شادی کرنے کے باوجود اپنی شادی کو چھپاتے پھرتے ہیں اور اپنی بیگم کو کبھی وہ بتاتے نہیں ہیں، شادی کرنے سے انکاری ہو جاتے ہیں اور پھر وہ وزیر اعظم بن جاتے ہیں۔ تو یہ تو بہت کھلی بات ہے، ہندوستان کے لوگ اتنی شاعری تو ضرور سمجھتے ہوں گے، ہم جیسے لوگ بھی سمجھ رہے ہیں، تو ظاہر ہے ہندوستان کے لوگوں کو جن کی اپنی زبان میں ہو رہا ہے، ہندی میں ہو رہی ہے، وہ تو ضرور سمجھ رہے ہوں گے۔ آئی وش کہ مودی صاحب بھی سمجھ پائیں کہ ان کو آئینہ ان کے اندر دکھا رہے ہیں، ہم لوگ بھی یہاں بیٹھ کے آئینہ دکھا رہے ہیں، اور تو اور ان کے سابق جو چیف جسٹس ہے، میں نے پہلے بھی کہا کہ امریکہ گئے تو امریکہ میں بھی لوگ ان کا مذاق اڑاتے ہیں، کہہ رہے ہیں آپ بھارت سے ہیں، وہ بھارت جہاں پہ اتنا ظلم کیا جاتا ہے، اقلیتوں پر وہ کہلواتے ہیں سیکولر انڈیا۔ لیکن اگین آئی وڈ سے کہ شرم تم کو مگر نہیں آتی نریندر مودی اور مودی سرکار۔ اچھا جی، ہم بریک پہ جا رہے ہیں، بریک سے آنے کے بعد فارمیٹ کے مطابق سیاسی منظرنامہ۔ نظر ڈالیں گے سیاسی منظرنامے پر، یعنی دن بھر کی اہم خبریں، اس پہ انالیسز ہوگا نذیر لغاری صاحب کا۔ تو لغاری صاحب پہلی خبر جو ناظرین کے ساتھ شیئر کریں گے بلاول بھٹو صاحب کے حوالے سے کہ جی اب وہ کہتے ہیں جی ہم ان کی جے آئی ٹی اور جیلوں سے نہیں ڈرتے ہیں۔ تو لغاری صاحب میرا سوال آپ سے یہ ہوگا کہ بہت زیادہ کانفیڈنٹ دکھائی دیتے ہیں، پورے اعتماد ہیں بلاول بھٹو صاحب، اب تو عدلیہ نے بھی کہہ دیا کہ وہ معصوم ہے، لیکن بہرحال تلوار لٹک رہی ہے ابھی والد محترم کے سر پہ، پھوپھی جی کے سر پہ۔ تو ساتھ ہی میں نے دیکھا، میں نے غور کیا، بلکہ آپ نے بھی غور کیا ہوگا، زیادہ غور کیا ہوگا لغاری صاحب، کہ وہ بہت زیادہ ایکٹیو دکھائی دیتے ہیں کام کے حوالے سے، بہت زیادہ کمیٹڈ، بہت زیادہ سیریس، اور انہوں نے بھی اپنے لوگوں کو یہ ٹائم فریم دینا شروع کر دیا، بلکہ ڈیڈ لائن کہ آپ کام کر کے دکھائیں، تھر کے حوالے سے بھی سنجیدگی کا اظہار کر رہے ہیں۔ تو کیا کہے گی آپ، کیا انالیسز ہے آپ کا؟ یہ کہ بلاول اپنے پارٹی کے وزراء کو اسائنمنٹ دیتے ہیں، پھر اس کا فالو اپ کرتے ہیں، سائٹ پر اگر کوئی پروجیکٹ بن رہا ہے تو اس پر خود جاتے ہیں اور جا کر اس کو معائنہ کرتے ہیں، اور ایک سے زیادہ مرتبہ جاتے ہیں تاکہ اس پروجیکٹ کو دیکھیں کہ وہ کوالٹی کے مطابق ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا ہے۔ آپ پچھلے 10 سال میں جو کام ہوا ہے، پنجاب حکومت نے دریائے سندھ پر یا کسی دریا پر اپنی طرف سے پورا کوئی پل نہیں بنایا، وہ کیونکہ وزارت مواصلات کی ذمہ داری سمجھتے ہیں، لیکن سندھ حکومت نے کئی پل بنائے ہیں دریائے سندھ کے اوپر، سجاول کے مقام پر پل بنایا ہے، پھر اس کے بعد آگے جا کر بنایا ہے، خیرپور کے مقام پر پل بنایا ہے، اور یہ پل یہاں پر ایک پلوں کا ایک سلسلہ قائم کر دیا گیا ہے کہ ایک ضلع سے دوسرے ضلع کو، ایک جگہ سے دوسرے ضلع کو منسلک کر دیا گیا ہے۔ اس کے برعکس اب بھی جو راجن پور کا اور مظفر گڑھ کے درمیان جو ہے کوئی ایسا روڈ نہیں ہے، جو ایسا پل نہیں ہے جس دونوں ضلعوں کو جوڑا جا سکے۔ لیا اور ڈیرہ غازی خان کے درمیان کوئی پل نہیں ہے سوائے ایک توسا بیراج کے جو بہت پرانا ہے۔ غازی گھاٹ جو ہے، نشتر گھاٹ جو ہے، غازی گھاٹ جو ہے وہ بہت پرانا تھا اور اس کی حالت بہت خراب ہے، ناگفتہ بھی ہے، لیکن وہ بھی وفاقی حکومت نے بنایا تھا۔ صوبائی حکومت جو ہے اس پر کوئی اونرشپ لینے کو تیار نہیں ہے۔ صوبائی حکومتوں نے دریائے سندھ پر یا کسی اور دریا پر لوگوں کا یہ کمیونیکیشن کرنے کے لیے کوئی کام نہیں کیا تھا۔ پنجاب کی حکومتوں نے، سندھ کی حکومت نے دریائے سندھ پر پل بنائے اور پلوں کو، اور اسی طرح سے یہ کوٹری
کا جو راستہ ہے یہ یہاں پر جو آج افتتاح کیا ہے، ان کی سیاسی تقریر بڑی زبردست تھی، اور وہ حکومت کو آڑے ہاتھوں لے رہے تھے اور یہ کہہ رہے تھے کہ جناب زبان چلانے سے جو عوام کے زخموں پر مرہم نہیں رکھا جا سکتا، تو زبان چلائی جا رہی ہے لیکن لوگوں کے زخموں کو اور کریدا جا رہا ہے اور لوگوں کے زخم اور بڑھائے جا رہے ہیں۔ اور یہ بھی کہا ہے کہ کانٹوں کی جھاڑیوں سے دامن تار تو ہو سکتا ہے لیکن سایہ نہیں بن سکتا۔ تو ظاہر ہے کہ جب اس طرح سے ہوگا، آپ زبان میں وہ چیزیں اختیار کریں گے، جب آپ زبانوں سے لوگوں کو چھیلنے لگ جائیں گے اور زبان سے لوگوں کے جو ہیں آپ ان کو زخم لگانا شروع کر دیں گے، تو ظاہر ہے اس کو اسی طرح لیا جائے گا۔ میں یہ کہتا ہوں کہ اب وقت آ گیا ہے کہ حکومت کو اس لاجک کو اپنانا چاہیے کہ چھوٹے صوبوں کے اندر وہ قیامت خیز صورتحال پیدا نہ کریں جو ماضی میں پیدا ہوتی رہی ہے اور دوریاں بڑھتی رہی ہیں۔ اب لوگوں کو قریب لانے کی ضرورت ہے۔ ٹھیک، اچھا لگاری صاحب، آپ نے ان کے خطار کہا ہے، پریس کانفرنس کی جی، نون لیگی رہنماؤں نے بھی، ہمارے سابق وزیر اعظم رہ چکے ہیں، شاید تھوڑے عرصے کے لیے رہے ہیں، شاید کا کانا باسی صاحب، لیکن رہے ہیں۔ وزیر اعظم کا ایک ٹھپا لگا، ان کے وزیر اعظم تھے وہ، انہوں نے ریپلیس کیا تھا 3 بار کے الیکٹڈ وزیر اعظم، جب نائل ہو گئے تھے نواز شریف صاحب، انہوں نے گفتگو کی لگاری صاحب۔ انہوں نے پہلی بات تو یہ کی جی جو منی بجٹ لانا ہے، حکومت سے مطالبہ کیا کہ وجوہات بتا دے حکومت، تو وجوہات حکومت بتائے نہ بتائے، حکومت سے سوال پوچھیں گے، میرے خیال سے وجوہات پہ بھی وہی کہیں گے کہ جی ہمارے وزیر اعظم نیٹ اینڈ کلین ہے۔ آپ کو کوئی وجہ پتہ ہے لگاری صاحب؟ میرے خیال میں یہ منی بجٹ جو ہے یہ بھی ڈکٹیشن ہے، باہر سے ڈکٹیشن آئی ہے۔ یہ ابھی تک کشکول سنبھالے کھڑے ہوئے ہیں، کشکول میں کسی دانے کے کسی خیرات کی ملنے کی آرزو میں کھڑے ہوئے ہیں، اور جو کشکول میں خیرات ڈالنے والے ہیں وہ ان سے کہہ رہے ہیں کہ بھئی فلاں چیز کی قیمت بڑھا دو، اس چیز کی قیمت بڑھا دو، گیس کی قیمت بڑھا دو، پیٹرول کی قیمت بڑھا دو، اور لوگوں کا جینا دو بھر کر دو، روٹی کی قیمت بڑھا دو، لوگوں کو بنیادی سہولتیں جو ملتی ہیں ان کو ختم کر دو، سبسڈیز ختم کر دو، کسانوں کو سبسڈیز نہ دو، لوگوں کو جو ہے مراحت نہ دو اور ان کے اوپر اور زیادہ بوجھ ڈال دو۔ تو اس طرح کا بوجھ ڈالنے کے لیے منی بجٹ لایا جا رہا ہے۔ منی بجٹ کیا ہے؟ ایک ٹیکس جو ہے وہ ایک ٹیکس کا پنڈورا باکس ہوگا اور ایک ٹیکس کا گورکھ دھندا ہوگا، اور لوگوں پر ایک مصیبت اور مسلط کی جائے گی۔ لوگوں سے جو ہے وہ جو کچھ لوگوں کے پاس رہ گیا ہے اس کو بھی چھیننے کی کوشش کی جائے گی۔ یہ ٹھیک کہہ رہے ہیں، انہوں نے جیسے تیسے کر کے ایک سسٹم تو سنبھالا ہوا تھا، لوگوں کو ایک حد تک، مہنگائی کو ایک حد تک رکھا ہوا تھا۔ اس کے بعد کیا ہوا ہے؟ انہوں نے دونوں ہاتھوں سے لوگوں کو پریشان کرنا شروع کیا ہے۔ لوگوں کو چھین لو، ہر چیز چھین لو، لوگوں سے روٹی چھین لو، لوگوں سے جینے کی خواہش چھین لو، لوگوں سے امید چھین لو، لوگوں سے امن چھین لو، اور لوگ اگر کھانا پکانا چاہیں تو گیس بند کر دو، لوگ اگر بجلی سے بچنا چاہیں، ایسے شدتوں سے، موسم کی شدتوں سے بچنا چاہیں تو گیس اور بجلی کو ختم کر دو اور مہنگا کر دو تاکہ لوگ نہ لے سکیں۔ اب تو یہ صورتحال ہو گئی ہے کہ لوگ اب کہنے لگے ہیں، ابھی 4 مہینے ہوئے ہیں سابقہ حکومت کو، 5 مہینے ہوئے ہیں، وہ کہتے ہیں جی وہی اچھے تھے بھائی، اب تو نئی مصیبت آ گئی ہمارے لیے جینا دو بھر ہو گیا۔ تبدیلی ہے نا، اس کو ہم تبدیلی کہیں گے، ساتھ کہیں گے ویلکم ٹو نیو پاکستان، یہ ہے نیا پاکستان۔ چلے جی ہم آگے بڑھتے ہیں۔ تو اب مہنگائی کے حوالے سے لگاری صرف آپ پریشان نہیں ہیں، میں پریشان نہیں ہوں، ہماری عوام جو وہ پریشان نہیں، بلکہ مولانا فضل الرحمان صاحب بہت زیادہ پریشان ہیں مہنگائی کی وجہ سے، روپے کی قدر گرنے کی وجہ سے، بجلی گیس کی لوڈ شیڈنگ کی وجہ سے۔ سمپل سوال میں پوچھیں گے مولانا فضل الرحمان کی پریشانی کو آپ بالکل صحیح سمجھتے ہیں؟ کشمیر کمیٹی کے حوالے سے جب ان کے پاس ایک بڑی پوزیشن تھی، کیا اس کے حوالے سے بھی اتنے پریشانی رہتے تھے جتنا یہ سٹنگ گورنمنٹ کے ڈیسیژنز کی وجہ سے پریشان ہے؟ یہ تو حکومت نے اسپیس بنایا ہے نا، حکومت نے ایک خلا چھوڑا ہے، حکومت نے اپنی بری کارکردگی سے، بہت ہی بری کارکردگی سے ایسا خلا پیدا کر دیا ہے کہ ساری قوتیں آ رہی ہیں اس خلا کو پر کرنے کے لیے۔ مولانا فضل الرحمان نے مظفر گڑھ میں اور سکھر میں جو جلسے کیے ہیں، جو ریلیاں نکالی ہیں، وہ تو پاکستان کی بہت بڑی ریلیاں جو انتخابی مہم کے دوران نہیں نکلی، وہ ریلیاں اب انہوں نے ملین مارچ کرنے کا کہا ہے تو ظاہر ہے وہ کریں گے۔ اور اس کے بعد وہ یہ کہہ رہے ہیں نا کہ جن لوگوں نے کہا تھا کہ ہم 50 لاکھ گھر دیں گے، انہوں نے تو لوگوں کے ہزاروں لاکھوں گھر گرا دیے ہیں۔ اور جو کہہ رہے تھے کہ جناب اب تو امیروں کی جائیدادوں کو ریگولائز کیا جا رہا ہے اور غریبوں سے کہا جا رہا ہے کہ جناب یہ آپ کا 60 گز کا گھر ہے، آپ کا 50 گز کا گھر ہے، آپ کا ایک جھگی ہے، آپ کا ایک گھر ہے، یہ ہم گرانے آ رہے ہیں اور کو متبادل آپ کو دیے بغیر گرا رہے ہیں۔ تو اس طرح کی صورتحال ہے، اور وہ عدالتی احکامات کی آل لیتے ہوئے قیامت برپا کیے ہوئے تمام صوبوں میں لوگ جو ہے ایک عذاب سے گزر رہے ہیں، اور پتہ نہیں یہ عذاب کب تک مسلط رہتا ہے کہ لوگوں سے چھت چھینی جا رہی ہے
اور بہت ہی بےرحمانہ انداز میں لغاری صاحب آپ عذاب کہہ رہے ہیں. اگلی خبر میرے پاس بالکل ہی مختلف ہے. مجھے تو سمجھ نہیں رہے میں آپ کی بات پہ یقین کروں یا اسد عمر صاحب یقین کروں. بڑی وزارت سنبھالی ہوئی ہے جی, وزیر خزانہ. وہ یہ کہتے ہیں کہ IMF کے ساتھ معاہدے پر دستخط آنکھ بند کر کے نہیں کریں گے. منی بجٹ کے حوالے سے گفتگو کرتے ہوئے تو 23 جنوری کو ایک منی بجٹ کا بام ہمارے پر گرایا جا رہا ہے. ساتھ ہی ان کی جو بات مجھے بڑی پریشان کن لگی وہ یہ کہتے ہیں کہ PTI پہلی سیاسی جماعت ہے جس کے منشور میں کاروبار میں آسانی پیدا کرنا شامل ہے. کاروبار آسان کرنے کے لیے اس حوالے سے ہر مہینے اجلاس بلایا جاتا ہے. فائنانس بل میں کاروبار میں آسانیاں سرمایہ کاری کے لیے سہولتیں دیں گے. اب بتائیں جی, آپ بتائیں کہ میں آپ کی بات پہ یقین کروں یا وزیر خزانہ تو ہمیں بہت ہی نیا پاکستان, بڑا سنہری پاکستان دکھا رہے ہیں. جی دودھ اور شہد کی نہریں بہ رہی ہیں. آپ کو نظر نہیں آتی ہیں, مجھے نظر نہیں آتی ہیں. آپ کو دیکھیں سندھ میں, پنجاب میں, KP میں, بلوچستان میں لوگ خوشحال ہیں. لوگوں کے گھروں میں ہر چیز کی فراوانی ہے. لوگ صبح شام کھانا ٹھیک سے کھاتے ہیں. ان کے گھروں میں بجلی موجود ہے, گیس موجود ہے. لوگوں کو مہنگائی کا خطرہ ہی نہیں ہے. لوگوں کے روزگار ہے. ایک گھر میں اگر 5 لوگ رہتے تو سارے روزگار پر ہیں. کون سی ایسی صورتحال پیدا کی ہے انہوں نے؟ لوگوں کو مایوسی کے علاوہ دیا کیا ہے اس حکومت نے؟ اور لوگوں کو کہہ رہے تھے کہ جناب ہم ماحول پیدا کریں گے کہ لوگ یہاں آ کر سرمایہ کاری کریں. لوگ اپنے کانوں کو ہاتھ لگاتے ہیں, کان پکڑتے ہیں کہ خدا معاف کرے, یہ کہاں سے سرمایہ کاری کے لیے ماحول پیدا کر رہے ہیں؟ یہ کون سا ماحول پیدا کر رہے ہیں؟ یہ تو لوگوں کو بھگانے کا ماحول پیدا کر رہے ہیں. ابھی کہہ رہے ہیں کہ ہم ڈکٹیشن نہیں لے رہے ہیں یا ہم جو ہے آنکھ بند کر کے دستخط. آپ کو ضرورت کیا ہے؟ آپ نے ساری چیزیں, ساری فرمائشیں IMF کی پہلے سے پوری کر دی ہیں. IMF نے جو آپ کو ڈکٹیشن دی آپ نے منو ان تسلیم کر لی, اور اب 23 جنوری کو جو ہے ایک اور بم گرانے والے ہیں. اب اور کون سے آپ کو IMF کے ساتھ نئی چیزیں کرنی پڑیں گی جس کو انہیں بتانا پڑے گا جناب ہم نے آپ کی فرمائشیں پوری کر دی. اپنے لوگوں سے نان شبینہ چھین لی ہے. لوگوں سے آخری نوالا چھینا جا رہا ہے. 23 مارچ کو جو کچھ لوگوں کے پاس ہے وہ بھی چھیننے کی کوشش کی جائے. آپ نے آخری کی بات کی لغاری صاحب, ہم بھی آخری خبر کی جانب بڑھتے ہیں تاکہ خبر مس نہ ہو جائے. اس کے بعد میں مجھے کلوزنگ کی طرف جانا ہے. بہت سے زندہ لوگ ایسے ہیں, کچھ مثالیں ہمارے سامنے جو ہمارے لیے کچھ کرتے دکھائی نہیں دے رہے, ایگزامپلز ہیں, اور امیدیں بھی ہماری ختم ہوتی جا رہی ہیں. لیکن بہت سے لوگ جو زندہ نہیں ہیں اس دنیا سے چلے گئے لیکن ان کا نام آج بھی زندہ اور جاوید ہے. یعنی دنیا میں اتنا کچھ کر کے چلے گئے لغاری صاحب کہ آج بھی ہم ان کو ان زندہ لوگوں سے زیادہ یاد کرتے ہیں. اپنی اپنی فیلڈ میں انہوں نے اتنا نام بنایا, اتنا مقام بنایا. آج ہم بات کریں گے شاعر ہیں جی اردو کے بہت بڑے احمد فراز صاحب, ان کا 88واں یوم پیدائش منایا جا رہا ہے. تو لغاری صاحب کچھ یادیں آپ تازہ نہ کریں کلوزنگ سے پہلے؟ ایسا ہو نہیں سکتا. فراز صاحب کے زندگی کے آخری دنوں میں ان سے ملاقاتیں رہیں, ان سے پہلے بھی تھی نہیں, لیکن ان کے جب وہ جا رہے تھے امریکہ اس سے پہلے ایک مشاعرہ ہوا تھا, ہم اس میں شریک ہوئے تھے. ان کی باتیں سنی تھیں, ان سے شعر سنے تھے, اور وہ بہت زندہ دلی کے ساتھ, بہت ہی حسن کے ساتھ اور خوبصورتی کے ساتھ. ہم نے ایک شعر ان سے بار بار سنا تھا, کون طاقوں میں رہا, کون سر راہ گزار, شہر کے سارے چراغوں کو ہوا جانتی ہے. تو فراز ہمارے ایک پورے کے پورے عہد کا, اور 20ویں صدی کے نصف سے 21ویں صدی کے شروع کے دنوں تک جو ہے فراز حیات بھی رہے, ہمارے ساتھ بھی رہے. لیکن ان کی شاعری اور آگے جائے گی. 21ویں صدی میں جو لوگ بہت نمایاں رہیں گے اپنے شعر کی وجہ سے, اپنے سخن کی وجہ سے, اپنے الفاظ کی وجہ سے, اپنے اشعار کی وجہ سے, ان میں احمد فراز بہت نمایاں رہیں گے. اور پوری دنیا یاد کرے گی ان کی وہ غزلیں جو مہدی حسن نے گائیں, جو نور جہاں نے گائیں, اور وہ جو دنیا کے لیے ایک خوبصورت اشعار کی کائنات چھوڑ گئے. انہیں ہم یاد کرتے ہیں, انہیں ہم یاد کرتے رہیں گے, اور ہماری آنے والی نسلیں یاد کرتی رہیں گی کہ فراز کیا بلا کے شاعر تھے, کیا زبردست شاعر تھے. یقیناً تبھی تو آج پروگرام میں ہم ان کو یاد کرنا نہیں بھولے. اسی کے ساتھ نذیر لغاری صاحب اور ڈاکٹر کو دیجیے اجازت, اور جانے سے پہلے میں صرف یہ کہوں گی جو زندہ لوگ ہیں, جن کے پاس اختیارات بھی ہیں اور جن کے پاس عہدے بھی ہیں, وہ وقت کا فائدہ اٹھائیں, بلکہ بھرپور فائدہ اٹھائیں, تاکہ زندہ رہتے ہوئے بھی اور اس دنیا سے جاتے ہوئے بھی, جانے کے بعد بھی آپ کا نام بھی احمد فراز کی طرح زندہ و جاوید رہے. بھرپور فائدہ اٹھائیے اور انصاف کیجیے اپنی اپنی پوسٹ کے ساتھ, اپنی اپنی کرسی کے ساتھ, اپنے اپنے عہدے کے ساتھ, اپنے اپنے کام کے ساتھ. آپ سے ملاقات ہوگی کل سیم ٹائم سیم چینل. اگر زندگی نے وفا کی, دعاؤں میں یاد رکھے گا, ڈھیر سارا خیال رکھے گا. اللہ نگہبان. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.